अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक अमरीकी अखबार ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ जारी जंग को 1-1.5 माह में ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान भी मुआहिदा चाहता है, मगर अपनी आवाम के रद्द अमल के खौफ से वो खामोश है। नाजरीन, अगर ये जंग मज़ीद 1-2 माह चलती है तो सब जानते हैं कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हालात आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन मुश्किल हालात का असर आम आदमी पे कम से कम पड़े, मगर बानी पीटीआई के बेटे शायद ये नहीं चाहते। और यही वजह है, जी हाँ यही वजह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जनीवा जा पहुंचे हैं और यूरोपीय यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हासिल GSP+ स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाए और लाखों लोग बेरोज़गार हो जाए। जी हाँ, बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान पाकिस्तान दुश्मन लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं और पाकिस्तान की मौशी शहरक पर हमला कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन को शिकायतें लगाई जा रही हैं कि चूंकि उनके वालिद करप्शन करने पर जेल काट रहे हैं, तो इस इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को कड़ी सजा दी जाए और GSP+ स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान मौशी तौर पर तबाह हो जाए। क्योंकि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नाजरीन, कासिम खान ने पाकिस्तान मुखालिफ ये तकरीर बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर रसीम बलोच के साथ बैठकर की। इससे पहले भी वो पाकिस्तान मुखालिफ और मुसल्ला अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले रॉ एजेंट आरिफ अजाकिया के साथ भी मिलते नजर आए और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा एक्सपोज कर बैठे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई के बेटे की जानिब से इस मौशी दहशतगर्दी के मुहरकात आखिर क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात और आज सीधी बात में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अंजुम अकील साहब, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। अखुनज़ादा चट्टान साहब सीधी बात का हिस्सा होंगे आज, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड बैरिस्टर तैमूर मालिक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, वो हमारे साथ होंगे। तीनों मेहमानों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर द पार्टिसिपेशन इन द शो। सीधी बात का आगाज़ अंजुम वकील साहब आप ही के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि वो ईरान के साथ जारी जंग को 1-1.5 माह में ख़त्म करना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान भी जंग को डेफिनेटली ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो अपने अवाम की जो रिएक्शन है उसकी वजह से वो खामोश है और शायद इस चीज़ को प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, उन्होंने जो इकदाम उठाए हैं और जो आने वाले वक्त में उठाए जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट किस्म के इकदाम थे जो कि आपकी हुकूमत ने सोचे? क्योंकि डेफिनेटली हर गुजरता दिन जो है वो हर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो क्राइसिस जो खलीज में पैदा हुए हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी एक ऑफर दी है कि मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूँ कि अगर दोनों पार्टियां चाहें तो मेरे ख्याल में अब जो हालात इस तरह बन चुके हैं कि अमेरिका भी फंस चुका है और नो डाउट के ईरान का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ ये ईरान की अवाम को खराज तहसीन पेश करेंगे हम कि वो जिस तरह डटे हुए हैं कि इतने वसाइल ना होने के बावजूद ये भी काबिल तहसीन है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये किरदार जिस तरह है तो बाकी भी पाकिस्तान के साथ तुर्की है, ओमान है, ये सारे मुल्क शामिल है ऐसे मसले को हल करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान लीड ले रहा है और इसमें पाकिस्तान की उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन है कि हम दोनों तरफ बात करने के काबिल हैं। हमारे अमेरिका से भी बेहतर तल्कात हैं और हमारे मुसाहिब मुल्क ईरान से भी बेहतर तल्कात हैं। और इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं कि दोनों अफ्रीकैन कोई धमकी दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम जंग ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आवाम को भी उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये तबाही किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और अब तो अमेरिका के जिस तरह वो खलीज में एक उसकी दाग बेल थी वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है कि जिसके इत्तेहादी मुल्क हैं उन पर जब उनके अंदर अमेरिका के डिफेंस के ठिकानों पे हमले हो रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमारे जो पेट थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा वो तो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं।
تو اب وہ بھی امریکہ کا بھی اسٹیک بڑا اس میں ڈیمیج ہو رہا ہے. اور بالخصوص اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک چودرا تھی وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اس لیے امریکہ کے بھی حق میں یہی ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کو ختم کرے, اور رائٹ. ایران کے بھی حق میں یہی ہے کہ جلد سے جلد جنگ ختم ہو, تاکہ اس خلیج میں جو بڑھتا ہوا اب حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جنگ کہیں طویل اگر طوالت پکڑی تو یہ جنگ میں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, اور یہ دوبارہ ایک ورلڈ وار شروع نہ ہو جائے. یہ بھی بڑے اس میں خطرات ہیں, کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس کے جو ہیں مقاصد کچھ اور ہیں, اور کے عزائم بڑے خطرناک عزائم ہیں. اس کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک کے بعد دوسرا اور تیسرا اس کا ٹارگٹ ہے. ان حالات میں اب پوری مسلم امہ بھی سوچ رہی ہے کہ جس طرح اب خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ کل بھی میں سن رہا تھا کہ جی نیکسٹ ٹارگٹ میں بھی ترکی ہو, تو اس طرح اب مسلمان ملک بھی یہ سوچنے کے مجبور ہیں کہ ہمیں ان حالات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تاکہ اسرائیل کے جو مجرمانہ سوچ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس میں پاکستان انشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو, اور بالخصوص جو چیف ڈیفنس فورسز ہیں عاصم منیر صاحب کو, کہ انہوں نے بڑا اچھے انیشیٹو لی ہیں. اپنے وزیر خارجہ صاحب ساگ ڈار صاحب نے بڑی اچھے کردار ادا کریں. تو پاکستان ایز اے ہول میں کہوں گا کہ ہمارا فارن آفس اور تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ جلد چاہتے ہیں کہ یہ تنازع ختم ہو, اور یہ عزت بھی انشاءاللہ پاکستان کو ملے گی. انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, یہ جو پوری سچویشن جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی اور مجھ سے کہیں زیادہ واضح طور پر حکومت کے جو اقدامات ہیں, اینڈ رائٹلی سیڈ بائی انجم عقیل صاحب کہ جو زبردست قسم کے اقدامات ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھے, جہاں پر ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے, حکومت کوشش کر رہی ہے, ہماری ریاست یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے اوپر کم سے کم اس خطے کی ٹینشن کا پریشر آئے, کم سے کم اس کے اوپر اثر ہو. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی والے کس کوشش میں نکل گئے ہیں بیرسٹر صاحب, یا آپ لوگ کن کوششوں میں نکل گئے ہیں؟ مطلب ہمیں خبروں کی مانیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان کے خلاف جنیوا جا پہنچے ہیں اور یورپی یونین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو حاصل جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کر دیا جائے. کیا جو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ہیں, اینڈ فار دیٹ میٹر قاسم خان صاحب, اس مطالبے کو پوری پی ٹی آئی بیک کر رہی ہے, بحیثیت جماعت اس کو اون کر رہی ہے؟ آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بینش میں یہ کہوں گا, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہیں, آپ کی بہت ویورشپ ہے, سب سے زیادہ ویورشپ آپ کے چینل کی ہوتی ہے اس ملک میں, تو میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ افواہوں کی طرف آپ نہ جائیں اور حقیقت پر مبنی ہمیں بات کرنی چاہیے اس شو کے اندر. یہ وضاحت ابھی آپ ڈان اخبار دیکھ لیں, ان کی آن لائن ویب سائٹ دیکھ لیں, انہوں نے فیکٹ چیک کیا ہے, دیگر بھی لوگوں نے کیا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے, کسی نے یہ نہیں کہا, نہ زلفی بخاری نے نہ قاسم خان نے, کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ پاکستان سے خدا نخواستہ چھین لینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, اور اس کے بعد سے یہ بڑا واضح موقف ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے عوام کے معاشی مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم بالکل اس کے فیور میں ہے کہ پاکستان کو ایسے مزید اسٹیٹس بھی ملنا چاہیے, ریلیف بھی ملنی چاہیے. پاکستان جو کچھ انٹرنیشنل دنیا کے لیے کرتا ہے اس کے بدلے میں یہ چند چیزیں ہیں جو پاکستان کو ملی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ ملنی چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا, جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ یورپین یونین سے منسلک ہے. یورپین یونین جو ہے وہ برسلز میں ان کا ہیڈ آفس ہے, اور وہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور چند میڈیا اکاؤنٹس نے اس کو بہت اٹھایا ہے, ایک غلط تاثر دیا ہے کہ جنیوا میں تو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کاؤنسل کی جنرل میٹنگ کا 61 سیشن منعقد ہو رہا ہے, جس کے اوپر انہوں نے جا کے, اور وہ ظاہر ہے ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے قائد کے بیٹے ہیں, ایک سابق وزیر ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو ہم نہیں کہتے, دنیا کہتی ہے, جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایک پارٹی, اس کے قائدین کی, اس کے ورکرز کی, ہزاروں نہیں دسوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مختلف کیسز میں ان یا کو ویسے ایک بات ہے انوالو کیا بیرسٹر گیا صاحب, ہے. آپ اپنا پورا موقف دیں, لیکن یہ جو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, میں تو حیران پریشان, کوئی اور کرتا نا, پی ٹی آئی کا کوئی اور بندہ کرتا, سمجھ میں آتا. آپ بیرسٹر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل, مطلب مجھے بتائیں کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے
کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں تو کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ توشہ خانہ کی چیزیں بیچنے پر ان کو سزا سنائی گئی ہے تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ یہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ یہ مت بولیں، باقی ٹھیک ہے آپ کا جو بھی موقف ہے آپ دیں. اور سر پتہ کیا، ریپوٹیشن بھی تو آپ کی ایسی ہے نا، الاؤ می ٹو کمپلیٹ سر، ریپوٹیشن بھی پی ٹی آئی کی ایسی ہے کہ فیکٹو ہو، وہاں پر آپ لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کو دھچکا لگے، آئی ایم ایف کو آپ لوگوں نے خط لکھے اگینسٹ پاکستان تاکہ معاشی شہرت کو جو ہے وہ روکا جا سکے، پاکستان کی اس کو نقصان پہنچایا جا سکے. آپ لوگوں نے اوورسیز پاکستانی اس کو متعدد بار یہ اپیل کی کہ جی وہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجے، لائک یو نو. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کی معاشی شہرت جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہو کہ نہ اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کی بات سنی، نہ آئی ایم ایف کے اوپر اس کا اثر ہوا، لیکن کوشش آپ نے بھرپور کی تھی بیرسٹر صاحب. نہیں دیکھیں، جہاں تک فیٹف کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ خود ہی ون پیج کا، یہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں اس وقت ون پیج کا الزام لگاتے تھے. تو جتنی لیجسلیشن ہوئی، جو اقدامات ہوئے فیٹف کو نکالنے کے لیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئے تھے. میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان ترسیلات نہیں بھیجنی چاہیے. انہی سے تو یہاں کروڑوں لوگوں کے گھر چلتے ہیں، لوگوں کو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں پہ اپنے گھر بناتے ہیں، بہت سارا سلسلہ چلتا ہے. اور میں آج بھی اس بات کو، لیکن میں صرف واضح یہ کر رہا تھا کہ یورپین یونین والی جی ایس پی پلس کی جو بات ہے وہ غلط ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کے آگے انہوں نے بات کی ہے بطور انہوں نے خاندان کے اپنے تحفظات رکھے ہیں، بٹ اس میں بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا چھینا جائے. سو یہ بات صحیح. ہوگی. جو پاکستان کا اس وقت کردار ہے اس کی تو سب تعریف کرتے ہیں نا. دیکھیں، ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز، پاکستان جو دفاع کے معاملے میں اتنا مضبوط ایک ملک ہے، ایک نیوکلیر پاورڈ اسٹیٹ ہے، اس کی قدر ہو رہی ہے اور قدر ہونی چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان یہ رول پلے کر رہا ہے، اس کی سب تعریف کرتے ہیں. آپ میری بھی پبلک پوسٹ اس وقت دیکھ لیں، ہم اور دیگر کئی لوگوں کی دیکھ لیں، اکراس پارٹی لائنز اس کے اوپر تو بات بن رہی ہے. اور میں یہ کہوں گا یہ پاکستان کوئی خالی ایران کے لیے نہیں کر رہا یا جی سی سی ممالک کے لیے نہیں کر رہا، پاکستان اپنے لیے بھی کر رہا ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کا، گیس کی بندش کا. پاکستان کا جو نظام ہے اس میں، پاکستان میں ایف ٹی آئی تو وہ کوئی بھی حکومت رہی ہو آپ کے سامنے ہے، بہت تھوڑا فورن ٹھیک ہے ڈائریکٹ بیرسٹر انویسٹمنٹ صاحب، پاکستان موقف آپ کا آ آ رہی گیا، ہے. موقف تو آ گیا. میں نے سن لیا، لیکن ڈسکشن کو آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ بات اتنی سادہ ہے نہیں. آپ ایک سادہ آدمی ہیں، آپ نے اس کو بڑے سادگی سے اڈاپٹ کیا، یا پھر میں یہ کہوں کہ آپ ایک بڑے ہی شروڈ لائر ہیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ عوام کو، میری سننے والی عوام کو، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. لیکن سر ایسا نہیں ہے، اتنا اس طرح سے نہیں ہے 1+1=2، ایسا نہیں ہے. بالکل اس طرح ہے، اگر میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے جس نے قتل کیا ہے اور آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن جب اس کو سزا ہونے لگتی ہے تو آپ جج صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سزائے موت دیں. The same thing is happening in Geneva. آپ چاہے بولیں کہ جی اس کا تعلق ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے یا نہیں ہے، یا بعد میں انہوں نے کیا لکھا یا پہلے انہوں نے کیا لکھا، ڈیفینیٹلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اور اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی کوئی برا سلوک کر رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، بہت ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور چاہے یہ بات زلفی بخاری ہوں یا ان کے صاحبزادے ہوں، لیکن خان صاحب کے کزن ہیں ڈاکٹر عثمان، پتہ نہیں آپ ان کو جانتے کہ نہیں جانتے، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہے اور ہمارے بانی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے اور جو خان صاحب کے ساتھ ہے اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہونی، تو جی ایس پی اسٹیٹس واپس لیا جائے. سر اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز یو آر ایکسپلیننگ. تو میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ جی اگر کسی نے، وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہو یا کوئی اور شخص ہو، اور پہلے بھی کسی نے اگر ایسی کوئی بات کی ہو کسی بھی جماعت کے شخص نے، تو میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں نا کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینے میں ہم سب کا بہت بہت محنت لگی ہوئی ہے، بطور عوام، بطور وکیل، بطور پارلیمنٹیرین، ہاں بطور فارن آفس، بطور ٹریڈ منسٹری. تو اس کی کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ معقول بات نہیں ہوگی. لیکن جو میں نے وہ ڈسٹنکشن کریٹ کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میرے خیال میں اب امید یہ کرنی چاہیے کہ جی آنے والے دلوں کے اندر معاملات بہتر ہوں. جہاں تک بات ہے، میں اس کو مزید کلیریفائی کر دیتا ہوں آپ کی سننے والی عوام کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ دیکھیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے آگے بات کیا ہو رہی ہے. پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنل کونونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا. اس میں ڈفرینٹ باتیں آتی ہیں کہ سول اور پولیٹیکل افراد کو، جماعتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں، کس طرح حکومتوں نے، پاکستان نے نہیں جو بھی ملک اس کا ممبر ہے اس نے کیسے کرنا ہے. یہاں جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے،
دیکھیں جو سزا ہے اس کی تو سسپینشن فائل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے، ان کو جلدی سننی چاہیے، اس پہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، معاملات کلیئر ہو اچھا جائیں گے. بیرسٹر صاحب یہ لیکن بات جہاں نہ تک بڑی، بات ایک ہے منٹ ان میری کا، بات سنیں، ایک منٹ ذرا حوصلہ کریں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں ذرا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر کوئک بٹ دے. آئی ایم ناٹ ڈن ود یو یٹ، آئی ایم ناٹ ڈن ود یو یٹ بیرسٹر صاحب، میں واپس آؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ذرا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے کہ وہ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے. چٹان صاحب یہ ایک چیز تو بڑی اچھی ہے کہ میرے شو میں آج کے دن جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں. جو بھی قاسم خان نے یا زلفی بخاری صاحب نے یا ڈاکٹر عثمان نے یا جو بھی پی ٹی آئی کے اس چیپٹر نے جو جنیوا گیا اور وہاں پر جا کے کیا، اچھی بات ہے، اس کو کوئی انڈورس کر بھی نہیں سکتا. عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، ازما بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور کیٹیگوریکلی رائٹلی سیڈ، جیسے ازما نے کہا کہ یہ ایک اور نومئی کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ چاہے آپ پاکستان کی افواج پر حملہ کریں، آپ چاہے پاکستان کی معاشی شہرت پر حملہ کریں، آف کورس یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی اگر خان ہے تو پاکستان ہے اور یہ جس طریقے سے اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن سر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو اس کیس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے چٹان صاحب؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش آپ کے سوال کے جواب سے پہلے آپ کی اجازت سے ہماری اوورسیز پاکستانیوں کا ایک مسئلہ ہے، تو آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں اس کو وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ اور متعلقہ جو سفیر ہے ہمارے، اور خصوصاً طور پہ ہمارا جو بھائی ہے عقیل انجن صاحب، میں اور یہ ایک ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں، پرانا مسلم لیگی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا ایکٹیو پارلیمنٹیرین ہے، اور بیرسٹر صاحب بھی خود اوورسیز پاکستانی رہا ہے، تو ان سے بھی میرا درخواست ہے کہ اس میں سپورٹ کرے. جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، یہ وار شروع ہوا ہے، تو دبئی میں، سعودی میں اور قطر میں ہمارے جو پاکستان کی اوورسیز پاکستانی ہے جو کروڑوں ڈالر بیچتے ہیں، اس کو بے جا تنگ کیا جاتا ہے. ان سے موبائل لیے جاتے ہیں، ان کے موبائلوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کو 10-15 دن تھانوں میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو سینٹروں میں پہنچایا جاتا ہے، کس کو چھوڑ دیتے ہیں، کس کو سینٹر میں رکھتے ہیں. تو میرا درخواست ہے ان سب سے کہ آپ ان لوگوں کے لیے متعلقہ جو حکومتیں ہیں ان سے آپ لوگ بات کریں. ایران کے ساتھ صرف ہمارے پاکستانیوں کا ہمدردی نہیں ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ہمدردی ہے، آپ لوگوں کے ملک کے اپنے شہریوں کا، چاہے حکمرانوں کا جو بھی پالیسی ہو، حکومتوں کا جو بھی پالیسی ہو، لیکن آپ کے ملک کے اپنے لوگوں کے ہمدردیاں جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا تھا. جس طرح کے جو سوال آپ نے پوچھ لیا، سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں تھا جو زلفی بخاری اور قاسم نے جو یہ اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مناسب ٹائم نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کہا ہے، لیکن جس طرح کے بینش آپ نے کہہ دیا، اگر اس طرح کے ان لوگوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط اقدام اٹھایا ہے. سب سے پہلے تو یہ لوگ خود سوچ لے کہ کیا ان کے دور حکومت میں یہاں پہ انسانی حقوق تھے، کیا ان کے دور حکومت میں سیاسی انتقام نہیں ہوا ہے، کیا ان کے دور حکومت میں پریس کو بالکل آزادی تھی، میڈیا پہ آزادی تھی. آج تو آپ دیکھ لیں کم از کم یہ پی ٹی وی نیوز ہے، ایک قومی ادارہ ہے، اس پہ پی ٹی آئی والی بھی ہمارے ساتھ آپ کے شو میں اکثر بیٹھ کے اور تلخ سے تلخ جملے بولتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ تو ہم پی ٹی وی والے عدین جو مکل صاحب سے پوچھ لے، ہم کو نہیں بلاتے تھے پی ٹی وی والے. تیسری بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ غلطی جو ہوئی ہے وہ ہمارے وزیر اطلاعات سے اور عظما بخاری صاحبہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس ایشو کو ایشو بنا دیا. یہ کوئی ایشو تھا ہی نہیں. یہ تو ایک لابی ہے جو پی ٹی آئی کے کندھے کو استعمال کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کنٹرول میں یہ لوگ نہیں ہیں. یہ زلفی بخاری ہوا، یہ شہباز گل ہوا، شہزاد اکبر ہوا، یہ اصل میں یہ راہ اور خات کے لوگ ہیں. یہ حکومتوں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ پاکستان اور پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پہلے بھی ان لوگوں نے کیا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. کیا ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا؟ وہ یہی لابی تھا. اس میں بیرسٹر صاحب جیسے محب الوطن پاکستانی شامل نہیں تھے. یہی لابی تھا جس کا پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جنہوں نے باہر ملکوں کے نیشنلٹی لی ہیں،
ان کی وفاداریاں لی ہیں، اور یہاں ان کی کچھ ہے ہی نہیں. یہی لوگ تھے، انہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرہ نہیں کیا، تو کیا ہمیں کوئی نقصان پہنچا؟ آج الحمدللہ پاکستان سفارتی لیول پہ اس جگہ اور اس مقام پہ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے، انہوں نے فرسٹریشن میں، انہوں نے غصے میں، جو انڈیا بالکل تنہا ہو چکا ہے، جو کسی ٹائم پہ مودی صاحب دعوے سے کہتے تھے کہ پاکستان میں کو تو ہم نے سفارتی لحاظ پہ بالکل دنیا میں تنہا کر دیا ہے. آج وہ لوگ اتنے تنہا، ایک تو وہ تنہا ہو چکے ہیں، دوسرا پاکستان کا جو سفارتی لیول پہ اتنا مقام اونچا ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا الفاظ غصے میں، جلن میں ادا کی. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ پاکستان دنیا کے نظروں میں آج کون سی مقام پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کہا بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اگر اسی طرح بھی کہا ہے تو پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا تھا. یہ ڈیڈ ایشو تھا. آج لوگ افغانستان میں، ہمارے یہاں پہ کیا کیا ہو رہے ہیں، آپ ایران میں دیکھ لیں، آپ خلیج میں دیکھ لیں، آپ افغانستان اور پاکستان کے حالات دیکھ لیں، یہاں پہ رشیا اور یوکرین کے حالات دیکھ لیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں تھا. یہ ہمارے یہ دو، ایک پنجاب کا جو سیکٹری وزیر ہے اطلاعات کا، اور ایک ہمارے مرکز کا جو ہے تھارٹ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے خواہ ایشو بنایا. اگر یہ دو لوگ یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو آپ یقین جانے بنش کہ آج میں، آپ، بیرسٹر صاحب، انجم عاقل صاحب اس ایشو پہ بات نہیں کرتے. ہم ایران پہ بات کرتے، ہم پاکستان افغانستان پہ بات کرتے، ہم یوکرین پہ بات کرتے، ہم اور ایشوز پہ بات کرتے. کم از کم یہ ایشو نہیں تھا. یہ انہوں نے نان ایشوز کو ایشو بنایا. پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ایشو تھا کہ یہ نان ایشو تھا. انجم عقیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہاں سے شروع کریں. مطلب آج کل تو کچھ عجیب ہی ہو گیا ہے کہ میں نون لیگ کے پاس جاتی ہوں کہ تاکہ وہ پی ٹی آئی کا جواب دے، لیکن سب سے پہلے مجھے ان سے پیپلز پارٹی کا جواب لینا پڑتا ہے. تو انجم عقیل صاحب، آپ بھی بسم اللہ کریں اور سب سے پہلے آپ پیپلز پارٹی کو سیٹسفائی کریں کہ آپ نے نان ایشو کو ایشو کیوں بنایا، اور آیا کہ یہ ایشو تھا بھی کہ نہیں تھا. پہلے تو یہ بات کریں نا، پھر میں آپ کو کامنٹ لیتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ایشو اس لیے انہوں نے بنایا ہے جا کے ان حالات میں جب پاکستان ایک دو بڑی طاقتوں کے درمیان مسالت کرا رہا ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں نام لیا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انڈین ٹی وی کا ایک چینل دیکھ رہا تھا جس میں ان کے اپنے لوگ اپنے وزیر اعظم مودی صاحب کو اعلان کر رہے تھے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. پاکستان ایک جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے، آپ پوری دنیا میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ دنیا میں تو نہ. ابھی 10 منٹ پہلے میں نے سنا ہے وہ سنو. اسی طرح جو ابھی دیکھیں جو خلیجی ممالک ہیں ان کے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا کہ $2 ٹریلین کا انہوں کا نقصان ہو چکا ہے تیل کا، اور 2 لاکھ جو یو اے ای میں ہیں ہوٹل خالی ہو چکے ہیں. یہ حالات آج جو واقعہ چٹان بھائی جو کہہ رہے ہیں بالکل ہمیں ڈسکس یہ کرنے چاہیے، لیکن ان نے جو ایشو بنایا ہے وہاں جا کر بات کریں. ان حالات میں جب پاکستان ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان دشمنی ہے. لیکن جہاں ہم پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی لیڈرشپ اوپر لے کر جا رہے ہیں، تو یہاں کیسے یہ پاکستانی ہیں ان حالات میں پاکستان کے خلاف وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. کیا وہ دنیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا فلسطین میں یا غزہ میں حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی؟ کیا ایران میں حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی؟ کیا عراق میں حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی؟ کیا باقی ممالک میں جو دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے، باقی کشمیر میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت ایشو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب پاکستان ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. یہ پاکستان دشمنی کی بات کا ہے. جس طرح ابھی چٹان بھائی نے کہا کہ جب پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں. انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ جب پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا تھا، انہوں نے کتنی پاکستان کے لیے پروپیگنڈا کیا. اوورسیز کو کہا جی پاکستان نے پیسے نہ بھیجیں، آپ زر بادلہ نہ بھیجیں. یہ ساری ایسی سوچ ہے جو پاکستان مخالفت میں سمجھیں. پاکستان
کہ دیکھیں سیاسی جماعت کی اور بات ہے، یہاں پاکستان میں بسنے والے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی، تمام جماعتوں کے لوگ رہے ہیں، ہمیں تو سوچنا تھا پاکستان کے لوگوں کی. تو یہ اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کی بات، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس ایشو ہے. اس لیے ہم نے بات کیا کہ ان حالات میں ایک ایسی جماعت پاکستان میں موجود ہے جو ایک ان ریلیٹیو بات اس وقت پوری انٹرنیشنل فورم میں کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان ان کی بات اب پورے انٹرنیشنل فورم میں ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک بڑا اچھا کردار، مساعدتی کردار ادا رہا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ دن میں 3 دفعہ نام لیتا ہے، اور دنیا میں آپ دیکھیں جتنے ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، گلف کے ملک ہیں، سب کی نظر پاکستان پہ ہے. ان حالات میں ایسے ایشو اٹھانا نہیں چاہیے. ان حالات میں تو ہونا چاہیے پاکستان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے، پاکستان میں خدار خاصا جس طرح آج ایران ہے، اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ان کی سیاست کہاں جائے گی. اس لیے ہمیں تو یہ چاہیے آج پاکستانی. میں تیمور بھائی کی بالکل تعریف کروں گا جی، بالکل پی ٹی آئی کے ہوں گے جی، یہ ہیں وہ، لیکن ان کی سوچ پاکستانی ہے. جہاں ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، یہاں جو اچھے آدمی کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ ان کی سوچ بالکل پاکستانی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے بات کی ہے ایسی تو وہ انہوں نے غلط بات کی ہے، چاہے جو ڈاکٹر عثمان نے کیا ہے یا قاسم خان نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، تو وہ انہوں نے غلط بات کیا اور اس کی وہ کنڈیم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ پی ٹی آئی میں بھی وہ ہونا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، جو پاکستان کے لیے اپنے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ سازش جو ہے، جو پاکستان کے خلاف پہلے بھی انہوں نے کیا، ناکام ہوئی ہے، اب بھی جو کریں گے یہ ان کے. دیکھیں آپ اپنے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جہاں دنیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورم میں جا کے پاکستان کی مخالف بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کے اپنے سامنے آئیں گی. تو میں تو یہی کہوں گا جی کہ آپ دعا کریں کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس طرح پاکستان کی بہترین سفارتکاری ہو رہی ہے، جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جس طرح جدوجہد کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تنازع ختم ہو. اور یہ تنازع حقیقت ہے کہ اگر لمبا ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. اور ایران کے لوگ جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں، ان کے خلاف پوری ہماری ہمدردی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھنے والے ہیں اور جو پاکستانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ ان کے سر فخر سے بلند ہوں گے. ایبسولوٹلی یہی ہوگا، اور ہونا تو یہی چاہیے. لیکن چلیں بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ کا اون نہ کرنا ہے آج کے دن کے لیے تو آپ کے بڑا کام آ گیا، بیکاز پاکستان مسلم لیگ نون کو تو آپ نے رام کر لیا. ہی از آل پریز آف یو وچ از ویری گڈ. لیکن کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی ایم اسٹل ناٹ ڈن ود یو، اور وکیلوں کے ساتھ ایک ڈبیٹ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، بیرسٹرز کے ساتھ بات کرنے کا ایک الگ مزہ آتا ہے. تو سر بات کو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ قاسم خان صاحب جب اتنا سب کچھ بتا رہے تھے اپنے والد خان صاحب کے حوالے سے کہ بہت برا ہو گیا، انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہو گئی، انہوں نے یقینی طور پر یہ تو بالکل نہیں بتایا ہوگا کہ جب ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کے دور میں کس حد تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، کس طریقے سے. ابھی آپ نے بات کی نا کہ جی کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اگر آپ نے کلاسک اگزامپل دیکھنی ہے نا سر، تو وہ آپ لوگوں کا دور حکومت تھا. کوئی سیاستدان آپ نے اپوزیشن پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، نون لیگ کا دیکھ لیں، جن کو آپ لوگوں نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تحت جیل میں ڈالنے کی کوشش کی ہو. چلے سب باتیں چھوڑ دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے خان صاحب کی جیل میں روٹین بتائی ہوگی، بریک فاسٹ لنچ ڈنر میں ان کو کیا ملتا ہے؟ اور اگر یہ بتائی ہوگی تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ ہی از ایٹنگ الحمدللہ ماشاءاللہ مور دین میں آپ اس وقت جتنے بھی پینل میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب یہ چیزیں نہیں کھاتے ہوں گے. میں آپ کو یہ شرطیہ کہہ سکتی ہوں، شرط لگا لیں اس کے اوپر. دیکھیں بینیش، مجھے اب کچھ منٹ دیجیے گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح چٹان صاحب نے ٹھیک بات کی کہ ہمیں کنسٹرکٹیو باتیں کرنی چاہیے، ملک کی بہتری کی بات کرنی چاہیے، جیو پولیٹیکل سچویشن جو اس پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ کچھ فیملی ممبرز نے کیا بات کہاں کی ہے. لیکن میں پھر اس بات کی تصحیح کروں گا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا اگر کسی نے بھی، اور وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ پاکستان کی یا جی ایس پی سٹیٹس کو واپس لینے کی، کھینچنے کی بات کرے گا تو ظاہر ہے پھر میرے جیسے اس کی مخالفت کریں گے، بیکاز پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت ایک اہم چیز ہے. سو یہ بات ہوگی. باقی انجم وکیل صاحب کی مہربانی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری سوچ پاکستانی ہے. یقین کریں ہم سب کی سوچ پاکستانی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ میرے سے یا کسی ایک دو لوگوں کی یا کسی کے فیملی کی پارٹی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں تو ووٹرز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کتنے ہیں یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سننے والے بیشتر اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ رکھتے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں. یقیناً اگر پاکستان میں پاکستان کی کسی سوچ کی، پاکستان کی افواج کی کوئی تعریف کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو پھر دو لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف سے ہی اس کا تعلق ہے اور ہونا بھی چاہیے. سو ہم یہ بات اس کو کلیئر کر لیں. سو جو باقی بات پاکستان کے رول کی ہے اس کی تو تعریف میں نے کہا نہیں بالکل ایک بنتی منٹ ہے. اور رول کی پاکستان ضرور بات کریں، اور میں چاہوں گی آئی ایم ڈائنگ کہ آپ کے منہ سے بھی کوئی تعریف نکلے کہ نہیں جی پاکستان اور اس کی سرکار نے اس ٹائم کے اوپر بہت اچھا کیا ہے. لیکن مجھے ویسے سیریسلی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو لنچ بریک فاسٹ اور ڈنر خان صاحب جیل میں کر رہے ہیں کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھوں آپ کیا لنچ بریک فاسٹ ڈنر کرتے ہیں؟ چٹان صاحب کیا یہ اس طرح کے دیسی گھی، دیسی مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ جو ہے اس طرح، اور خاص طور پہ کیا اس گھر میں جس گھر میں چٹان صاحب رہتے ہیں، جس گھر میں انجم عقیل صاحب رہتے ہیں، کیا ان کو ایک سیپریٹ حکومت کے خرچے کے اوپر ایک مشقتی ایک کک دیا گیا ہے؟ یہ ساری باتیں بنا رہے ہیں کدھر چلے گئے بیرسٹر صاحب؟ یہ باتیں میں کر سکتا ہوں، اور ویسے اس لیے بھی کر سکتا ہوں کہ آپ اچھا سب اور کئی لوگوں کے مقابلے میں تو کیونکہ سائفر کیس کے اندر اڈیالہ جیل جاتا رہا ہوں 1 سال سے اوپر، ہفتے میں کئی دفعہ آدھا دن ان کے ساتھ وہاں جیل کے اندر گزارا ہے، تو بالکل بتا سکتا ہوں. دیکھیں ان کا سیل تو نہیں دیکھا، لیکن سیل ان کا جس طرح سب نے بتایا ہے بہت چھوٹا ہے. اس میں ایک ایک چیز جیسے بھی آئی ہے میرے سامنے اس وقت ہم عدالت کے اندر جج کے آگے بحث کر کر کے اپلیکیشن دے کے کی ہے. جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، جیل کے اندر ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں پیسے جمع ہوتے ہیں، سرکار کے خرچے کے اوپر وہ کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہوتا. وہاں پیسے میرے سامنے ان کی فیملی نے متعدد بار جمع کرائے، اور ہم نے وہ فیئر سارا انف، پروسیس دیکھا ہوا ہے. فیئر انف. بہرحال لیکن میں وہ یہ پیسے بات جمع کروں ہو گا کر کہ کے بھی ایسی سچویشن تو نہیں تھی نا کہ ان کو کھانا، مطلب میں اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی دیکھ رہی ہوں. اپنے پلے سے ہی چائے کھائیں، اچھی بات ہے، لیکن حکومت نے پیسے لے کر کے ایسا تو نہیں کیا نا کہ جی پیسے آ گئے ہیں اب کھانا نہیں دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوا نا؟ نہیں میں اس کی ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ حکومت خود غلطی کر رہی ہے. میں نے پہلے شاید آپ کے شو پہ بھی یہ بات کی اچھا ہے حکومت کہ غلطی جہاں کر رہی تک ہے. خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ آیا، ڈاکٹرز کی انسپیکشن کا، ان کی ٹریٹمنٹ کی بات آئی، تو میں نے تو یہی کہا کہ حکومت کا فائدہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو، اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کو رسائی دے دیں. فون پہ ڈسکشن کرنے کے بجائے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹرز کو ملنے دیں، ان کو خود دیکھنے دیں. اگر جس طرح حکومت کہہ رہی ہے انشاءاللہ ان کی بالکل آنکھ بہتر ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے، تو اس سے تو قوم کو، پاکستان تحریک انصاف سب بھی جو بھی درد رکھتا ہے، پریشان ہے، ان کو تسلی مل جائے گی. کریڈٹ تو حکومت کو جائے گا. ٹھیک ہے، میرے حکومت ساتھ پتہ ہی نہیں رہیے کیوں ایک بس. ٹھیک ہے میں میرے ساتھ رہیے. انجم عقیل صاحب ویسے تو چٹان صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بتا دیں غلطی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کیوں غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے نا کہ کیا غلطی آپ سے سرزد ہو رہی ہے سر؟ اچھا یہ بات تو آپ نے بتا دی ہے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی کہاں ہو رہی ہے، کہ یہ جو جیل میں ان کی رہائش ہے اور کتنا بڑا ان کا جو کمرہ ہے کتنا بڑا ہے، وہ دیکھیں جہاں وہ پورا جم بھی لگا ہوا ہے اور پوری ان کی ایکسرسائز بھی وہاں ہوتی ہے، پورا موقع دیا جاتا ہے، اوپن ایئر میں موقع دیا جاتا ہے، اور خوراک بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ کوئی ہم جیسے 4 بندے بھی ہوں تو وہ ایک بندہ وہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ان کی کھانے کی توفیق دے. یہ ساری فیسلٹی موجود ہیں، یہ عام قیدی کو میسر نہیں ہے، یہ بھی آپ میں فرق کروں گا. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ انہوں نے اپنے دور میں جیل میں رکھے، کیا ان کو یہ فیسلٹی تھی؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ فیسلٹی تھی؟ کیا حمزہ شہباز صاحب کو یہ فیسلٹی تھی؟ آپ بتائیں، ان سے پوچھیں کیا میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کی یہ فیسلٹی تھی؟ اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو یہ فیسلٹی تھی؟ ان سے پوچھیں کیا یہ جو وہاں تک تو ان کو تو ہر چیز وہاں اویلیبل ہے. انہوں نے جو قیادت کاٹی ہے حمزہ شہباز صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور باقی لوگوں نے، پوری جماعت نے کاٹی ہے. ان میں کتنے لوگ جیل میں ہیں یہ ان سے پوچھیں، اور جو جیل میں ہیں وہ کس حالات سے ہیں؟ کیا ان کی کرمینل جو ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے جس طرح ابھی ان کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی سامنے ہیں، اور عمران خان صاحب کو تو جو کیا ہے اس کی سزا ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ان کو تمام فیسلٹیز میسر ہیں، اور آگے کورٹ ہے جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق. جس طرح بھی تیمور بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام فیسلٹی کو کورٹ سے ابھی دیکھیں لے کر ابھی دیا، لیکن عید کے اوپر بقول عطا تارڑ صاحب کے عید کے اوپر باقاعدہ طور پر گفتگو کرائی گئی کافی لمبی خان صاحب کے اپنے بچوں کے ساتھ. چٹان صاحب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گی، کیا اس پاکستان مخالف بیانیے کے بعد
ایکسپوز ہونے کے بعد انفیکٹ حکومت کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ٹیلی فون پر اپنے ان بیٹوں سے بات چیت کر سکے جو کہ پاکستان دشمنی پر اتر آئے؟ دیکھیے بینش، یہ عمران خان صاحب پہلا نہ سیاستدان ہے نہ پہلا وزیر اعظم ہے جو جیل میں گیا ہے. اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جیل میں بھیجا گیا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جیل کاٹا ہے، نواز شریف صاحب نے کاٹا ہے، شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے کاٹا ہے، اور ایک لمبا لسٹ ہے اس ملک میں سیاستدانوں کا، وہ کئی بار جیلوں میں گئے ہیں. جیل بہرحال جیل ہوتا ہے. میں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹس لائف میں بہت جیل کاٹے ہیں. ہم توڑ پھوڑ کرتے، جی ٹی ایسوں کو جلاتے، تو جیلوں میں بیچتے. کئی بار میں پشاور سینٹر جیل، ہری پور جیل، اور ڈیرہ اسماعیل خان جیل، اور بریسٹر صاحب بھی بریسٹر ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو جیل بہرحال جیل ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہے وہ کوئی جنت ہے اور وہاں پہ کوئی خوش ہے. جیل میں کوئی خوش انسان خوش نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کو آپ جتنی بھی سہولتیں دے دے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہسٹری نکال کے اور اس کو دیکھ لے، جتنے نام میں نے لے لیے کہ یہ سارے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، اگر اس کا آپ موازنہ عمران خان صاحب کی جیل کے ساتھ کریں تو جتنی سہولتیں عمران خان صاحب کو میسر ہے جیل میں، اس حد تک اس کا ٹویٹر جو ہے وہ بھی چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج تک نواز شریف صاحب، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ دن بھول جائے گا کہ ان کے بیوی جو تھی بستر مرگ تھے، اور انہوں نے کتنی منتیں کی کہ وہ بستر مرگ ہے، ان کی موت کا کوئی پتہ نہیں. میں آخری بار ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بات چیت نہیں کرنے دیا. تو بہرحال، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ زیادہ اور نہ کم. ہم نے ایک آئین بنایا ہے، ایک دستور بنایا ہے، ہم نے رولز ریگولیشن بنائے ہیں جو ایک قیدی کا حق ہے. پھر بحیثیت سابق وزیر اعظم کا جو حق ہے آئین میں جو لکھا ہے، اس سے نہ کسی کو زیادہ دینا چاہیے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہو، چاہے وہ چیئرمین بلاول صاحب ہو، اللہ نہ کرے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو. نہ اسی سے کسی کو زیادہ دینا چاہیے اور نہ اسی سے کسی کو کم دینا چاہیے. اور قیدی پہ بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، جیل کاٹنے کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. تو قید میں چاہے جو بھی ہوں، ان کو بھی ان قواعد اور ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے. جو چیز جیل مینول میں جس چیز پہ پابندی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور جو چیزیں جیل مینول کے مطابق ان کے حق بنتے ہیں وہ اس کو دینا چاہیے، ان سے ان کو استفادہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور پھر جیل میں چلا جاتا ہے. یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے سوچنا چاہیے، اور یہ پاکستان کے سیاستدان مل بیٹھ کے اور کوئی اس طرح کا ادارہ بنائے کہ جسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کے خلاف سیاسی انتقام نہیں ہو. اور وہ ادارہ صرف سیاستدانوں کا نہیں، جج، جرنیل، جرنلسٹ، بیوروکریٹس، ہر ایک کا احتساب کرے. اور یہ جو سلسلہ ہے کہ جیل سے نکلتا ہے تو وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتا ہے تو جیل میں جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ نہ یہ اس ملک کے سیاستدانوں کے مفاد میں ہے، نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور یہ باہر سے کوئی آ کے، کوئی ٹرمپ آ کے یہاں پہ وہ اپنا خوبصورت بیڑا پہنچا کے اور اپنے مزائل اور فوج لا کے نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارے سیاستدان کر سکتے ہیں. یہ 18ویں ترمیم کس نے کیا؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے کیا. یہ آئین کس نے بنایا ہے؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جن چیزوں پہ ہم فیصلے کریں، ایک الیکشن کے لیے ایک اس طرح کا قانون متفقہ طور پہ بنائے کہ جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے اور جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، اور ہم یقینی بنائے کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ ہم سیاستدان کر سکتے ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. بہرحال موجودہ ٹائم پہ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جو سہولتیں ہیں،
اس طرح کی سہولتیں ماضی میں چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوا تھا. اس طرح ظلم تو میرے خیال میں دنیا میں کسی سیاستدان کی کیا کسی بھی مجرم کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا ہے اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. لیکن موجودہ ٹائم پہ بھی جو ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سب سے بہتر سہولتیں حاصل ہے. ایبسولوٹلی جی. یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ٹائم پر سب سے زیادہ بہتر سہولتیں جو ہیں وہ خان صاحب کو حاصل ہیں, تو پھر ایسے میں یہ پروپیگیشن تو نہیں بنتی نا. ویری کوئکلی انجم عقیل صاحب. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو ملاقات کرنے نہیں دیتے, ملاقات اسے نہیں کرنے دیتے کہ باہر آتے ہیں انتشار پھیلاتے ہیں. اب ٹیلی فون پہ بات کرنے کی ان کے بیٹوں کی بات ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں اب پاکستان کے اندر نہیں تو پاکستان کے باہر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے پابندی, اب پابندی کیوں لگائی گئی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ جب ملتے ہیں تو باہر آ کے انتشار پھیلاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ان کو ابھی ان حالات میں ان کی ملاقاتیں اور ان کی یہ ٹیلی فون کی باتیں کرانا بند ہونی چاہیے, تاکہ جو بھی بات نکلتی ہے وہ ملک کے خلاف نکلتی ہے, ملک کے خلاف انتشار پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ آ انتشار گیا. کو دیکھیں ختم کرنے کا آ گیا پوائنٹ. اب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی بیرسٹر صاحب تو پھر تو حکومت جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. تینوں بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.